बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले आपके सामने आज की जो अहम खबरें आप तक की अपडेट्स हैं वो रख दूं। एक तो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत जो है ईरान में, और अब तुर्की में अचानक फ़ौजी बगावत का एक बड़ा मामला भी सामने आ रहा है। 2 हफ्तों में 7 आलमी रहनुमाओं पर 7 हमले। आज इमरान खान की 9 मई के बड़े केस में बाइज़्ज़त बरी भी हुए। नईम पंजोता ने जो 9 मई का केस का फ़ैसला वो दिखाया, और इमरान खान के जो केसेस ख़त्म नहीं हुए, लेकिन मामला क्या है, कैमरे लगाने वाले जज कौन है, अदलिया के आज़ाद फैसले खुल कर आना शुरू हुए, और शहबाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे की शुरुआत इस्लामाबाद के 3 हलकों से नज़र आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को क्यों गिरफ़्तार किया गया, इस्लामाबाद पार्लियामेंट के सामने खून की होली, इस्लामाबाद पुलिस के सामने गज़ा के जो शुरका थे उन पर गाड़ियाँ चढ़ाई गई, ये कौन लोग थे, अपना काम करके निकल भी गए। शायर अहमद फरहाद केस में जो सेक्टर कमांडर की आज तलबी हुई, 3 बजे बड़ा अहम फैसला भी है। गिलगित बल्तिस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के अजीबोगरीब कमालात। मरियम नवाज़ को भी अदालत ने तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत ट्रिब्यूनल जो नहीं लगा रही, शदीद मुश्किल में फंसे हुए हैं। इन तमाम खबरों की तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले ईरानी सदर की जो वफ़ात, अपने साथियों समेत ये वजूहात जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं। बहुत तहकीकात में अब ज़ाहिर है टाइम तो लगेगा, बहुत सारे अवामिल हैं, मौसम का जिक्र भी आएगा, और मौसम में भी कुछ गैर हकीकी तब्दीलियाँ भी हुई। मशरक़ वस्ता कुछ ममालिक ने मौसम के मुतालिक डाटा को भी, हिस्ट्री को भी डिलीट करना शुरू कर दिया, और फिर उनके बारे में पहले ख़बरें ज़िंदा होने की, गाड़ियों में सफ़र करने की, फिर वहाँ से लेके हेलीकॉप्टर के जलने तक, और सबसे बढ़कर जब तक वो सदर हवा में थे, फ़ज़ा में था हेलीकॉप्टर, तो अमरीकी तैयारा भी पूरे वॉरफेयर सिस्टम से लैस, उसकी भी निगरानी फ़ज़ा में होने की इतलात आ रही हैं। ईरानी सदर का आपको पता है अज़रबैजान में जो गढ़ है इसराइल का, वहाँ से दौरा, वज़ीर ख़ारजा समेत तमाम लोगों का एक हेलीकॉप्टर में सवार होना, सैटेलाइट फ़ोन जो एमरजेंसी सिग्नल में इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, और 3 साल में ईरानी सदर ने जो एटमी ताकत हासिल की, ड्रोन प्रोग्राम, मिज़ाइल प्रोग्राम, और सबसे बढ़कर इसराइल के जो इतना बड़ा ख़तरा थे, क्या यही वजूहात थी? क्योंकि अगर देखा जाए तो 58 इस्लामी ममालिक में ईरान शायद एक मुल्क था जिसने इसराइल पर हमला किया, चाहे वो अलामती हमला हो। बाकी ममालिक में तो इसराइल के ख़िलाफ़ आपको पता है नारा भी नहीं लगा सकते। सेनेटर मुश्ताक अभी इस्लामाबाद में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरा कर रहे थे, और उनका कहना है कि हमें इसराइल के ख़िलाफ़ नारा लगाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, और जिस तरह खून की होली पार्लियामेंट के सामने खेली गई वो भी आप जानते हैं। ईरान की पॉलिसियाँ अमेरिका इसराइल के बारे में बड़ी वाज़ेह हैं, इसीलिए जो पैगामात थे 40 साल से ईरान पर तो मुआशी पाबंदियाँ लगी हुई हैं। और अब पाकिस्तान में भी आप देख लें कि ये अभी इनका दौरा हुआ, उसमें गैस पाइपलाइन ईरान अमेरिका की मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान को देने पर तैयार, लेकिन अमेरिका की एक धमकी पर पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, और उसके बाद फिर पाकिस्तान की तरफ से खामोशी। बहरहाल इब्राहिम रईसी ने इस दौरान ये खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक का जो दौरा किया, अब ईरानी सदर जो इब्राहिम रईसी हैं और वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान हैं, इनके हादसे की शहादत तो कन्फर्म हो चुकी है, बल्कि वहाँ से जो इनकी लाशें हैं वो भी ले जाई जा चुकी हैं। हलाल अमर की जो इमदादी कारकुन हैं वो तमाम जो बॉडीज़ हैं उन्हें मुंतकिल कर रहे हैं। ये आपको पता है इस हादसे में जो शहादत थी, अब कोई भी शख्स इस हादसे में बच नहीं सका, वज़ीर ख़ारजा समेत गवर्नर, तबरेज़ के इमाम भी। और इसमें सुप्रीम लीडर जो अली ख़ामनेई हैं, उन्होंने अब मोहम्मद मकबर को अभी नया सरबराह भी मुकर्रर किया। 68 साल की उनकी उम्र है, बड़े अमीर तगड़े बंदे हैं। और इनकी थोड़ी सी आपको तफसील बताऊँ, जो नायब सदर थे, अब जो सदर अलामती अभी बने हुए हैं, मालियाती इदारों से मुंसलिक थे, सेना बैंक के साथ, बड़ी फाउंडेशन के साथ। नायब सदर बनने से पहले 95 अरब डॉलर असासों का नेटवर्क इन्होंने एक बहुत बड़ा इस्तेहकाम से महफूज किया। 95 अरब डॉलर, आपको पता है जो बैलिस्टिक मिसाइल और ख़ास तौर पर जौहरी प्रोग्राम में, ईरान के एटमी प्रोग्राम में जितनी भी माली निगरानी होती है, माली अमूर है, वो सब ये करते थे। और इसके अलावा आपको पता है बहुत सारे जो इनकलाब में भी शामिल रहे, एक डॉक्टर के तौर पे काम भी कर चुके हैं। रूस से इनके बड़े गहरे ताल्लुक़ है, और अब इसके साथ साथ जो इनके ताल्लुकात आपको पता है, जो ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी ईरान और रूस के दरमियान मुंतकिल हुई, उसमें भी इस नए सदर मुखबर का बड़ा एक अहम किरदार है। अब इसके साथ साथ 13 मई को अब याद रखें, एक तुर्की में एक हंगामी इजलास अभी हुआ। ये रूस की खबर, स्पुतनिक न्यूज़ की खबर है। इंटेलिजेंस इदारों के मुताबिक वजारत कानून ने इन्होंने पार्टी के मेम्बरान और नेशनल मूवमेंट के जो लोग हैं वहाँ, तैयब अर्दगान ने बहुत बड़ी मीटिंग की और बाकायदा वार्निंग दी कि फ़ौज की तरफ से दोबारा बगावत की तैयारी है। इस मीटिंग के बाद बहुत से पुलिस और आला ओहदेदारों को जो पार्टी के अंदर, अच्छा यहाँ अंडरवर्ल्ड के साथ भी इनके बड़े ताल्लुकात नज़र आए सामने। बदनाम ज़माना एक ग्रुप है जिसे टाइगर ग्रुप भी कहा जाता है, तुर्की में जो बड़े अफसरान हैं उनके गहरे ताल्लुकात निकले उनके साथ, और ये हुकूमत बदलना चाहते हैं तैयब अर्दगान की। ये ज़हन में ज़रा रखे आला ओहदेदारान, ये बड़ी पार्टी मीटिंग में
پارلیمنٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے 2016 میں فوجی بغاوت ہوئی. اب کی جو فوجی بغاوت ہے اس میں طیب اردگان نے پارلیمنٹ میں مکمل تفصیلات بتانا تھیں 8 مئی کو، لیکن ابھی کسی وجہ سے انہوں نے روک لی ہیں. سوشل میڈیا پر ابھی طیب اردگان کے حوالے سے ترکی کے لوگوں نے جو ٹویٹر پر ایک باقاعدہ ٹرینڈ بھی چلایا، کیونکہ انڈر ورلڈ کی مدد سے فوج ملا کے طیب اردگان کی حکومت گرانا یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے. 2016 میں فوجی بغاوت آپ کو پتہ یاد ہے ہوئی تھی، جس میں 80,000 لوگوں کو بعد میں گرفتار کیا، جس میں 1.5 لاکھ سرکاری ملازمین تھے، نوکریوں سے نکالا گیا. یہ وہ بغاوت تھی جس کے بعد فوج پھر اپنے بیرکوں میں جانے پر مجبور بھی ہوئی. یہ مئی کا مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس میں بہت سے ایسی انفارمیشن سامنے آئی، جیسے آپ کو پتہ ہے ابھی 8 مئی کو سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان پر قاتلانہ حملے کی افواہیں تھیں سوشل میڈیا پر اور مین اسٹریم میڈیا پر بھی چلتی تھیں. پھر ترکی کی بغاوت کی جو ابھی خبر میں آپ کو دے رہی ہوں یہ بھی آ چکی ہے پہلے. پھر 15 مئی کو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ایک اور وزیر اعظم پر چیک سلواکیہ میں حملہ ہوا. پھر سربیا کے صدر پر اسے قتل کی دھمکیاں دی. پھر شاہ سلمان کل آپ کو پتہ ہے 4 دفعہ اسپتال میں داخل ہوئے، ان کے بھی حالات بڑے نازک ہیں. اور ابھی ایران کے صدر اور وزیر خارجہ کے ساتھ ہوا. اس کے بعد کانگو کے صدر کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور اس میں امریکی بھی نکل آئے. تو یہ رجیم چینج آپریشنز کا، حکومتیں گرانے کا، سربراہان مملکت کو راستے سے ہٹانے کا، یہ وہی معاملہ، وہی طریقہ کار ہے جو ایک عرصے سے چل رہا ہے. جہاں سربراہ مملکت کو یہ ہٹا نہ سکیں، اس کی حکومت برطرف نہ کر سکیں، رجیم چینج آپریشن نہ کر سکیں، اسے راستے سے ہی ہٹا دیتے ہیں. عمران خان کا بھی یہی قصور تھا، وہ اسرائیل کو نہیں تسلیم کرتا تھا، مغرب ممالک میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا تھا. روس کے معاملے میں آپ کو پتہ ہے یوکرین کی لڑائی میں نیوٹرل عمران خان ہو گیا، ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، امریکہ کو اڈے نہیں دیتا تھا، اس خطے میں ان کی بالادستی ماننے سے انکار کر رہا تھا، برابری کی سطح پر بات چیت کرنے کی کوشش کرتا تھا. اس کے جواب میں دیکھ لیں پاکستان میں کیا اس کی پارٹی ٹوٹی، عمران خان کا انتخابی نشان چھنا، 200 سے زائد جھوٹے اور بوگس کیسز بنے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے بائیڈن حکومت، اسرائیل کی حکومت، ہندوستان نواز لوگ، یہ ان لوگوں کو سامنے لانا چاہتے ہیں. برطانیہ بھی اس میں شامل ہے. اس کی آپ ایک بہت بڑی دلیل، میں بار بار سینیٹر مشتاق کی بات کروں، بڑے دلیر بندے ہیں. پشاور میں انہوں نے فلسطین کے حق میں ملین مارچ کیا، بڑی دنیا آئی، بہت بڑا آپ کو پتہ ہے آرام سے جلسہ ہوا. لیکن وہی سینیٹر مشتاق جب فلسطین اور غزہ کے حق کے لیے اسلام آباد یا پنجاب میں آئے تو وہاں پہ گرفتاریاں بھی ہوئیں، مار دھاڑ بھی ہوئی، اغوا ہوئی، 2 لوگ شہید ہوئے، خون کی باقاعدہ ہولی کھیلی. تو یہ بڑا واضح ثبوت ہے کہ موجودہ حکومت پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ باقاعدہ طور پر اسرائیل، امریکہ، برطانیہ کی مدد سے، آشیرواد سے آئی ہے، انہی کا کام کر رہی ہے، انہی کے انداز میں کام بھی ہو رہا ہے. پنجاب کو باقاعدہ طور پر اسرائیل کی پولیس بنایا گیا اور عوام کو فلسطینی سمجھ کر ان کے سامنے دن دہاڑے دیکھیں جو کیس بنانا چاہیں، طاقت کا استعمال کرنا چاہیں، انسانی حقوق کی پامالی کرنا چاہیں، آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیر دیں، انصاف کے تمام تقاضوں سے لے کے عوام کا الیکشن کا مینڈیٹ تک چوری جو دل میں آئے کر لیں. ملتان میں الیکشن ہے نہیں، 148 آپ کے سامنے دیکھ لیں کس طرح لوٹ مار مچی، مینڈیٹ چھینا گیا. اب یوسف رضا گیلانی خاندان چیئرمین سینٹ ہے، 3 بیٹے اس کے ایم اور چوتھا بیٹا ایم پی انہوں نے بنا دی. ایک ہی خاندان کے 5 لوگ، زرداری خود صدر، بیٹی اور بیٹا پارلیمنٹ میں. نواز شریف کو دیکھ لیں، بھائی، بھتیجی، بھانجے، پتہ نہیں رشتہ دار، سارے کے سارے پارلیمنٹ میں. تو یہ لانے کا مقصد یہی تھا سب سے بڑا. اب لیکن عدلیہ کھڑی ہو رہی ہے. دیکھیں احمد فراد کے کیس میں جیسے ابھی ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھا، آج 3 بجے تک رپورٹ ہے. ڈی جی آئی ایس آئی کو پیغام بھجوایا گیا کہ آپ فوراً افسران کو بھیجیں. تفتیشی افسر نے ڈی جی آئی ایس آئی اور سیکٹر کمانڈر کا بیان قلم بند کرنا ہے. یہ جسٹس محسن اختر کیانی نے نوٹس لیا ہے اور احمد فراز کی بیوی نے بڑا امپورٹنٹ بیان دیا ہے کہ اسے فون کال کر کے کہا گیا کہ آپ عدالت میں جھوٹ بولیں، ہم انہیں چھوڑ دیں گے. انہوں نے بیان واپس لیا لیکن عدالت انہیں چھوڑا نہیں گیا. اب جسٹس محسن اختر کیانی نے آج پوچھا اٹارنی جنرل سے بھی کہ آپ کو اتنا وقت کس لیے چاہیے، کہ آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ باجوڑ والے سیف ہاؤس میں یا کشمیر والے سیف ہاؤس میں کہاں رکھا گیا ان کو. آپ 3 بجے تک نہ لائے تو پھر آرڈر پاس ہوگا اور آرڈر پاس ہونے کے بعد پھر یہ معاملہ آگے بڑھے گا. اب اسی طرح عمران خان کی بھی آج عدالتوں میں سے دیکھیں رہائی اسی وجہ سے ہوئی. یہ آزادی مارچ کے مقدمات تھے، خان کے اوپر تھے، علی محمد خان، زرتاج گل، قاسم سوری، سب لوگ تھے اس میں. اور یہ پروسیکیوشن کے بعد کوئی شہادت نہیں تھی، اس وجہ سے یہ کیس بھی ختم ہوا. 9 مئی کا بڑا اہم کیس تھا یہ. اب این ایس 47 48 اور جو اسلام آباد کی سیٹیں وہاں تحریک لبیک کے امیدوار بھی تحریک انصاف کے لوگوں کو فارم 45 دے رہے ہیں. اور یہ الیکشن ٹریبیونل کا سب سے اہم معاملہ ہوگا. جسٹس طارق محمود جہانگیری سن رہے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، جس طرح محسن اختر کیانی صاحب کے بہنوئی کا معاملہ تھا، آپ کو یاد ہوگا کرنٹ کا، یہ ججز کے خط کا معاملہ. اب بیڈ روم میں کیمروں کا جو کیس تھا وہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی کمروں میں لگے ہوئے تھے. یہ بات صدیق جان نے بھی کی ہے اور یہ انہیں باقاعدہ طور پر بلیک میل کیا گیا. اور اسی صورت میں الیکشن میں فیصلے نہ دیں، ان پر دباؤ ہے، حکومت کو بچائیں، کیونکہ جس حکومت کو یہ لائیں ہیں اس کو بچانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگی ہوئی ہے. اسی لیے آج جسٹس جہانگیری نے یہاں تک کہا کہ قرآن پاک لے آئے، اس پر گواہی دے. اللہ کو جان تو دینی ہے آپ نے، اگر آپ نے دھاندلی نہیں کی، اس پروسیس میں آپ شامل نہیں ہیں، آپ قرآن پاک پر ہاتھ رکھیں. اور لیکن جج صاحب کو یہ نہیں پتہ ہے تو مسجد نبی میں وہاں پیسے دیتے رہے، ججز کو رشوت دیتے رہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہاں جو بڑی اہم بات جج صاحب نے کی کہ جو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، فارم 45 سے ہارنے والے جیتنے والے دونوں فارم لا رہے ہیں، سرٹیفائڈ کاپیز لے بیان حلفی بھی، لیکن جس کی غلط ہوئی بیان نہیں ہوئی اسے جیل بھیجا جائے گا.
اور فرنزک کے لیے یہ پاکستان سے باہر بھی بھیجے جا سکتے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن کا وکیل تو کہہ رہا تھا سارے شواہد ہمارے پاس ریکارڈ میں ہے، فارم 45 وہ ہوتا ہے جو پریزائڈنگ افسر کو دیں، سب کو پتہ ہے فارم 45 کون سا ہے۔ الیکشن کمیشن باقاعدہ طور پر نون لیگ کے لوگوں کا وکیل بن کے اس وقت انہیں بچا رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ اپنی بنائی ہوئی حکومت کا دفاع کر رہی ہے، اور ان کا دفاع ان کے صحافی کر رہے ہیں۔ انصار عباسی آج کالم پڑھ لیں کہ عدلیہ کو اداروں کے کام میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اندازہ کریں، ہونا تو یہ چاہیے کہ خفیہ اداروں کو ججز کے کام میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ ان کی سوچ ہے، کہہ رہے ہیں جو چاق و چوبند میں کام کرنے دیں اور صلح کرائیں، بس ان کی صلح کرائیں۔ یہ اپنے مالکان کو بچانے پہنچ جاتے ہیں۔ سہیل وڑائچ نواز شریف کو زخمی شیر کہہ رہے ہیں، اندازہ کریں زخمی شیر، اور میں حیران ہوں لوگوں جنہیں ابھی بھی دانشور سمجھتے ہیں۔ بہرحال لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کو بھی 27 مئی کو بلایا۔ یہ پنجاب میں جو ٹرائیبیونل بنا کے تحریک انصاف کے نشستوں کا فیصلہ ہے، اس میں ججز کی تقرری کے نام بھیجنے، اور اس پہ پنجاب کی کابینہ آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ہے سانپ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، دستخط نہیں کرتے ان کیسز پر۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اسی لیے واضح انداز میں مریم نواز کو بلا لیا کہ 24 مئی تک نوٹیفیکیشن اگر پیش نہ ہوا تو پھر وہ خود اس پر عمل درآمد کروائیں گے، کیونکہ سارے دہشت گردی کے 5 جج اس میں بھی مس ہیں ٹرائیبیونل کے علاوہ۔ اب اس میں پنجاب کی حکومت کو توہین عدالت کا اگر نوٹس ملا، معاملہ بڑا، تو مریم نواز صاحبہ کی پنجاب میں جو حکومت ہے وہ پہلے ہی بڑی خراب ہے، آپ کو پتہ ہے، صرف وہ جھول رہی ہے۔ خاص طور پر میں جس ایشو کی طرف کسانوں کی طرف بات کرتا ہوں، یا ہر ویلاگ میں بات کرتا ہوں، کیونکہ پاکستان کی قوم کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ پنجاب میں یہ لوگ کر کیا رہے ہیں کسانوں کے ساتھ۔ اگر آپ کسانوں کے ساتھ دینے کے لیے نہیں نکلے تو خدا نخواستہ اگلے سال جب فصل نہیں ہوگی تو آپ لوگوں کو یہ جو لائنیں مینار پاکستان تک نظر آئیں گی، لوگ آٹے روٹی کے لیے اتنے پریشان اور خوار ہوں گے۔ اس لیے ان لوگوں کو دیکھیں، سوچیں کہ جو احتجاج اگر اپنے لیے نہیں کر سکتے کم از کم ان کے لیے کریں۔ پنجاب میں اس صورتحال میں عوام کو تحریک انصاف کی قیادت تو چلے مفتوح ہو چکی ہے، وہ تو کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں، لیکن عوام کو تو کشمیر کے لوگوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ کشمیر میں دیکھیں عوام کیسے سرکاری افسران کو مجبور کرتی ہے کہ سرکاری گاڑیاں اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتے۔ وزیر اعظم انوار الحق کو مرسڈیز سے انہوں نے سوزوکی سوئفٹ پر جا بٹھایا، عوام نے احتساب شروع کیا، عوام کی مہم چلی، تو دیکھیں کس طرح حقوق ملتے ہیں ان کو، پرامن انداز میں انہوں نے کامیاب ہو کے دکھایا۔ تو پنجاب کی عوام کو بھی اس طرح جاگنا ہوگا، انہیں یہ سمجھ آنی ہوگی، انہیں سوچنا ہوگا ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یا خاموشی سے ہی مار کھاتے رہیں گے۔ شہباز شریف کی حکومت کی شروعات کی بنیاد تو ہو چکی ہے۔ دیکھیں عمران خان کی پیشن گوئی ہے کہ 30 جون کے بعد جولائی میں حکومت گرے گی۔ اب یہ 40 دن ہے لوگوں کے پاس، تحریک انصاف کی حکومت قیادت بھی یہ وقت دے رہے ہیں، لیکن وہاں چونکہ خاموشی چھائی ہوئی ہے، اور بعض اوقات خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ بھی بن سکتی ہے۔ یاد رکھیں ابھی اسلام آباد کی ان 3 نشستوں کا فیصلہ اگر تحریک انصاف کے حق میں آیا تو تاش کے پتوں کی طرح ہی حکومت گر جائے گی۔ آپ میری بات یاد رکھیے گا، کیونکہ سارے کیسز اس وقت جو ہے نا کمشنر چٹھا کے جو انتخابی دھاندلیوں کے وہ ریورس ہوں گے، اس کے بعد اس حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں بچتا۔ پنجاب میں یہ لوگ بچ نہیں سکتے، 150 سے زیادہ نشستوں کا معاملہ ہے۔ اچھا آخر میں گلگت بلتستان میں گرین ٹورزم کے نام پر جو واردات ہے وہ بھی بتا دوں آپ کو، یہ کمپنی بنائے گی گیسٹ ہاؤسز پر قبضے کے لیے، 26 جنوری 2024 کو یعنی 3 مہینے پہلے رجسٹرڈ ہوئی۔ انہوں نے گلگت بلتستان کے 20 سے زیادہ ٹورسٹ سپاٹس جو سیاحتی مقام ہیں، گیسٹ ہاؤس ہیں، ریسٹ ہاؤس ہیں، انہیں 30 سے 40 سال کے لیے اپنے قبضے میں لے لیا، اور قیمت بالکل کوڑیوں کے بھاؤ سے دے رہے ہیں۔ وہ پھلترو میں، پھنڈر میں، وہاں فارسٹ ہل میں، راما گیسٹ میں، یہ سارے وہ گیسٹ ہاؤسز ہیں، ان کا لاکھوں روپیہ کرایہ مہینے کا بنتا ہے، لیکن یہ اس کا 10% 20% کرایہ دے کے زبردستی بیٹھ گئے، اور وہ بھی 30 40 سال کے لیے۔ اور سوچ ان کی ہر کام میں یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اگلے 30-40 سال تک کیسے رہنا ہے، لیکن یہ نہیں پتا، ہر شخص یہی سوچ کر آتا ہے کہ میں نے اگلے 30-40 سال تک رہنا ہے، لیکن اسے اگلے 30 سیکنڈ کا نہیں پتہ چلتا ہو کہ ہوا کیا اس کے ساتھ۔ تو اللہ ان کو عقل و ہدایت دے، میری تو ہر ویلاگ میں دعا ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے چینل کا بھی خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کی اس چینل کو آپ کی مدد کی فی الحال ضرورت پڑ رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ فائر وال کی وجہ سے جو ہے وہ کافی ساری بلاکیج آ رہی ہیں۔ بہرحال میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کی مدد کیسے کرتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلی ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔